अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मुहतरम और मुकर्रम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आप सबका सदाए हक़ में इस्तक़बाल है और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कुरान की हिफाजत। हज़रात, आप जैसा कि जानते हैं कि रमज़ान का महीना जो है आने वाला है, जिसको शहरुल कुरान कहते हैं, यानी कुरान के नाजिल होने का महीना। तो इसकी मुनासिबत से मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को बहुत महफूज किताब बनाया है। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं इंसानों की लिखी हुई हों, वो सब की सब गैर महफूज हैं। उसमें तरमीम होती रहती है, हस्व इजाफ़ा होता रहता है, चेंजेस होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कि हमने कुरान को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी कुरान जो है वो एक बहुत महफूज किताब है और ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कमिटमेंट है। आप देखेंगे कि आज सोशल मीडिया पर ये बात पूरे ज़ोर व शोर के साथ की जा रही है कि कुरान में तब्दीली होनी चाहिए। एक आदमी जो अपने आप को मुसलमान कहता है, वसीम रज़वी जिसका नाम है, वो कुरान पर एतराज़ करता है और ये कहता है कि कुरान में चेंजेस होना चाहिए, कुरानी आयात को बदलना चाहिए। इस तरह की बातें वो कर रहा है। ख़ासकर जिहाद से रिलेटेड जो आयतें हैं, 26 आयतें जो कुरान में हैं, उन आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए, इस तरह की बातें जो है वो कर रहा है। और इस तरह की बातें करने वाला वही होगा जो सही मानों में मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि उसको कुरान पर यकीन नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं है, अल्लाह के साथ वो बदगुमान है। अगर अल्लाह के साथ वो अच्छा गुमान रखता तो कभी इस तरह की बात नहीं कहता। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत के लिए क्या क्या तदबीरें इख्तियार की हैं, क्या क्या अल्लाह ताला ने जो है कुरान को कैसे महफूज रखा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुरान के नाजिल होने से पहले ही कुरान को महफूज कर दिया गया था लौह महफूज में, और शैतान की दखलंदाजी से उसको महफूज रखा गया। क्योंकि सबसे पहले ये हुआ, अल्लाह ताला ने ये तदबीर की कि आसमानों पर पहरा बिठाया, क्योंकि शयातीन जो थे, शैतान और सरकश जिन्नात जो थे, वो आसमानों में जाया करते थे, वहाँ जाकर घात लगाकर बैठा करते थे और वहाँ की बातें सुना करते थे। मलए आला में अल्लाह ताला फ़रिश्तों से क्या बातें कर रहा है और किस तरह के अहकामात उनको दे रहा है, ये सारी बातें वो सुनते थे और सुनकर अपने जादूगरों को, अपने काहिनों के पास आकर वो गैब की बातें सुनाते थे। तो ये जिन्नात का और सरकश शयातीन का ये मामला था, ये मामूल था। लेकिन जब कुरान मजीद को नाजिल होना था तो अल्लाह ताला ने जो है सबसे पहले आसमानों पर पहरा बिठाया, फ़रिश्तों की चौकीदारी बिठाई, शोले अल्लाह ताला ने घात में लगा दिए जो वहाँ पहुँचने वाले को जलाकर खाक कर दें। तो इतना इंतज़ाम अल्लाह ने किया। अब शयातीन के लिए, जिन्नात के लिए कुरान की बातें सुनना, गैब की बातें सुनना और जो भी मलए आला में जो फ़ैसले होते हैं उनको सुनना जो है उनके लिए मुश्किल हो गया। और ये इकरार ख़ुद जिनों ने किया है। कुरान मजीद में एक सूरत है, सूरतुल जिन, उसमें अल्लाह ताला ने जिन जो बातें कर रहे हैं उसका ज़िक्र उसमें किया है। तो देखिए, जिन कहते हैं कि व अन्ना लमसना समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहबा। जिन कहते हैं कि जब हमने आसमानों को टटोला तो देखा कि वहाँ सख्त पहरा है, हर तरफ पहरा ही पहरा है, हर तरफ फ़रिश्तों की चौकीदारी है, शोले घात में बिठा दिए गए हैं जो हमारे इंतज़ार में हैं और जो हमें जलाकर खाक कर देंगे। तो इतना सख्त पहरा जो है वहाँ पर लगा दिया गया। और ख़ुद जिन्नात कहते हैं कि व अन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्समइ फ़मन यस्तमि'ल आन यजिद लहू शिहाबन रसदा, कि पहले हम आसमानों में जाते थे, वहाँ जाकर बैठते थे, मलए आला में जो बातें होती थी, अल्लाह ताला फ़रिश्तों को जो अहकामात देता था वो हम सब सुनते थे और सुनकर अपने जादूगरों और काहिनों तक पहुँचाते थे। लेकिन जब पहरा बिठा दिया गया
تو جنات اور سرکش شیاطین کہتے ہیں کہ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآن، اب اگر کوئی آسمان پہ جا کے ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرے گا تو ایک شعلہ اس کو پیچھے لگا دیا جائے گا جو اس کو جلا کر خاک کر دے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا یہ ذمہ داری لی کہ یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے کی کہ شیطان کی دخل اندازی سے قرآن کو محفوظ کر دیا، یہ سب سے پہلی حفاظت۔ اور دوسری تدبیر یہ اللہ تعالیٰ نے کی کہ ایک ایسے فرشتے کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا جو فرشتہ جو ہے یعنی امانت دار ہے، جو فرشتہ پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے پیغمبر تک لاتا ہے۔ اور وہ فرشتہ کون ہے؟ وہ جبرائیل ہے۔ قرآن خود جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہتا ہے، اور روح الامین کے معنی ایسا فرشتہ جو انتہائی امانت دار ہے، جو نہایت امانت دار ہے، اور جو اپنی ڈیوٹی کو، اپنی ذمہ داری کو، اپنی ریسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے وہ خیانت نہیں کرتا۔ جیسا کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ سورہ شعراء کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور اس کو ایک امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، آپ کے دل پر لے کر اترا ہے، اور تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو فرشتہ اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی وحی لانے کا کام، اللہ تعالیٰ جو پیغام دیتا ہے جبرائیل کو، وہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہی ذمہ داری انہوں نے اس سے پہلے کے نبیوں کے لیے بھی ادا کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ اگر امانت دار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن جو لے کر آ رہے ہیں وہ بالکل سیف ہے۔ تو اب فرشتے کی امانت داری جو ہے یہ قرآن کی حفاظت کی دوسری تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی۔ اور تیسری تدبیر یہ ہے کہ جبرائیل اللہ کا کلام لے کر آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر براہ راست اس کو نازل کرتے تھے۔ تو دل پر جیسے ہی آپ کے دل پر وحی آتی تھی تو وہ سیف ہو جاتی تھی، محفوظ ہو جاتی تھی، آپ کو قرآن یاد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ جیسے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو یاد کرنا ہو تو 50 بار، 25 بار، 100 بار، 200 بار، اس طرح ہم جب دہراتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تب جا کر ہم کو ایک سورت یا ایک آیت یاد ہوتی ہے۔ بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنا پڑتا ہے۔ آپ جا کے دیکھیے جو لوگ قرآن یاد کر رہے ہیں وہ کتنا اسٹرگل کرتے ہیں، صبح سے شام تک بیٹھ کر جو ہے قرآن کو رٹتے ہیں، تب جا کر ان کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں تھا، آپ کو قرآن رٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ براہ راست جب آپ کے سینے میں قرآن اترتا تھا تو سیف ہو جاتا تھا، یعنی آپ محفوظ ہو جاتا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرا انتظام قرآن کی حفاظت کا یہ کیا کہ ڈائریکٹلی آپ کے دل پر قرآن اترتا تھا اور محفوظ ہو جاتا تھا، آپ کو یاد ہو جاتی تھی آیتیں، آپ صحابہ کو سناتے تھے۔ پہلے جب شروع میں جب وحی آتی تھی تو آپ کو یعنی قرآن جب جبرائیل لے کر آتے تھے اور پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، بار بار دہراتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ جبرائیل چلے جائیں گے تو مجھے قرآن کون یاد کرائے گا، تو بار بار پڑھتے تھے، جلدی پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دیکھیے، سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جبرائیل جب آپ کو پڑھاتے ہیں تب آپ پڑھیے، جلدی مت کیجیے، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، لا تحرک لسانک، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے لیے، جلدی پڑھنے کے لیے، بار بار دہرانے کے لیے آپ کوشش مت کیجیے۔ کیوں کوشش مت کیجیے؟ کیونکہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کیونکہ قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کے سینے میں سیف کرنا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے سینے میں جب قرآن اتاریں گے تو قرآن آپ کے اندر محفوظ ہو جائے گا، اور پھر اس کا پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم پڑھائیں گے آپ کو کیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے۔
ثم ان علینا بیانہ، پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے، اس کی تشریح کریں گے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا گیا کہ جب جبرائیل پڑھائیں تب آپ پڑھیے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھائیں تو آپ پڑھیے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں یعنی مکمل قرآن محفوظ تھا، آپ سب سے پہلے حافظ تھے، ڈائریکٹلی آپ کو قرآن یاد ہو جاتا تھا۔ آپ کو قرآن یاد کرنے کے لیے ہم عام انسانوں کی طرح اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کی تیسری تدبیر تھی۔ چوتھی تدبیر کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے اور صحابہ کو یاد ہو جاتا تھا، وہ ذرا سی محنت کرتے تھے اور ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا حافظہ جو تھا، ان کا میموری پاور جو تھا، ان کا جو یعنی یادداشت جس کو کہتے وہ بہت مضبوط تھی، بہت طاقتور تھی، اور یعنی کوئی بھی قوم عربوں کے حافظے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اتنا قوی، اتنا پاورفل حافظہ ان کو تھا۔ وہ ان پڑھ قوم تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ان کا جو میموری پاور تھا وہ اتنا پرفیکٹ تھا، اتنا مضبوط تھا کہ وہ آسانی سے کسی چیز کو یاد کر لیتے تھے۔ ان کو اپنا نسب نامہ یاد رہتا تھا، اپنے باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، پورا نسب نامہ ان کو یاد ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے جو جانور ہوتے تھے ان کا نسب نامہ بھی یاد ہوتا تھا، گھوڑے کے باپ کا نام، گھوڑے کے دادا کا نام، اونٹ کے باپ کا نام، اونٹ کے دادا کا نام، سارے جانور جو ان کے پالتو جانور ہوتے تھے ان کے نسب نامے تک ان کو یاد ہوتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا حافظہ کتنا مضبوط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں صحابہ اکرام کو یہ توفیق دی کہ وہ پورے کے پورے قرآن کے حافظ تھے، قرآن سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے، اور یاد کر لینا ان کے لیے آسان تھا۔ تو اگر آج دیکھیے قرآن جو ہے پوری دنیا کے اندر ہے، اگر آج ایک آدمی، ایک ادنا سا آدمی، چاہے وہ جتنے بڑے پوسٹ میں ہو، چاہے وہ سیاست میں ہو، پالیٹکس میں، کسی میں بھی ہو، اگر وہ قرآن پر اعتراض کرے گا تو وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک حرف قیامت کی صبح تک نہ تو اس کا ایک حرف بدلے گا، نہ اس کا ایک زیر و زبر بدلے گا، کچھ بھی نہیں بدلے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں کہ قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اگر آج کوئی آدمی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ قرآن کو بدلنا چاہیے، قرآن میں ترمیم کرنی چاہیے، جہاد کی آیتوں کو نکالنا چاہیے، تو اس طرح کا جو اسٹیٹمنٹ آج دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے چیلنج کرے اور اللہ کے کلام کو بدلنے کی کوشش کرے۔ تو آج کا ٹاپک یہ تھا کہ قرآن ایک محفوظ ترین کتاب ہے، دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ محفوظ ترین کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، کوئی انسان اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ کتاب جو ہے سیف رہے گی، محفوظ رہے گی، اس میں کوئی پریورتن نہیں ہوگا، کوئی چینجز نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں وہ سب جو ہیں ان میں تبدیلی ہو گئی۔ مثال کے طور پر تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، صحف ابراہیم نازل ہوئے، یہ ساری کتابیں نازل ہوئیں، لیکن آج ان میں ایک بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو اتارا تو صحیح، لیکن ان کی حفاظت کی گارنٹی نہیں لی اللہ تعالیٰ نے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، لیکن قرآن کی ذمہ داری لی ہے۔ تو قرآن 1450 سال گزر گئے، آج بھی سیف ہے اور قیامت تک سیف رہے گا۔ تو یہ جو ہے آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کو لے کر۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ خوش رہیے، اپنی فکر کیجیے، اور ہم سب کے حق میں جو ہے دعا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی اور بہتری کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ